ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसानन व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नासि हुस्ना व अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमने जिस मौजू को पिछले 2 हफ्तों से ग़ालिबन शुरू किया, उसी को आगे चलाकर आज मुकम्मल करना चाहते हैं। वो वादा जो एक पूरा इस्लामिक मॉरल कंडक्ट के तौर पर एक चार्टर बन गया मुसलमानों के लिए, एक दस्तूर हयात बन गया अखलाकी जिंदगी का इंसानी मुआशरे में। उस ज़िमन में पहली बात हमने ये बयान कर दी थी कि उसमें निस्बत रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुख्ता करने की तलकीन है। और निस्बत रिसालत उस वक्त पुख्ता होती है जब आप ये समझते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत ग़ुलामी ही अल्लाह ताला से निस्बत बंदगी है। ये बात बुनियादी ज़हन नशीन करना। अल्लाह से निस्बत बंदगी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत ग़ुलामी ये 2 अलग चीज़ें नहीं हैं। निस्बत ग़ुलामी रिसालत के बग़ैर अल्लाह से निस्बत बंदगी नहीं है, और अल्लाह से निस्बत बंदगी न हो तो समझ लें कि बंदे को निस्बत रिसालत हासिल नहीं है। अगर अकीदे में ये निस्बत और ताल्लुक़ और ये रब्त पुख्ता हो, वाज़े हो, इस पर कोई कन्फ्यूजन ना हो, इबहाम ना हो, मुगालता ना हो, गलतफहमी ना हो, तो फिर ये अकीदा पुख्ता हो जाता है, वाज़े हो जाता है। दूसरी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई ला ताबुदूना इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करो। इस पर पिछले जुम्मतुल मुबारक में तफसीली गुफ्तगू हो गई थी कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करना ये महज नमाज पंजगाना से रिलेटेड नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी जिंदगी का ज़ाब्ता बयान किया जा रहा है। पूरी जिंदगी इस ज़ाब्ते में आ जाती है, क्योंकि जिंदगी मुसलमान की सारी बंदगी होती है। जिंदगी मुसलमान की सारी बंदगी होती है। लिहाजा आप कोई भी काम करें, अगर उस काम को अल्लाह का हुक्म समझ कर करें, अल्लाह की रजा का बायस समझ के करें, बच्चे और तलबा और तालिबात भी समझें इस बात को, अवामुन्नास के नुमाइंदगान भी समझें, कोई काम जिंदगी का करें,
حاجی نواز مثلا دیگیں پکائے، دیکھنے میں یہ اس کا کاروبار ہے. اگر کوئی شخص دکاندار ہے وہ دکان پر اپنا سودا بیچے، یہ اس کی تجارت ہے. استاد ہے، ٹیچر ہے، وہ اپنے بچوں کو پڑھائے، دیکھنے میں اس کی ملازمت ہے. کوئی ملازم سرکاری دفتر میں کام کرے، دیکھنے میں اس کا جاب ہے، ذریعہ معاش ہے. کسی کی سبزی کی دکان ہے، کسی کی کپڑے کی دکان ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے. کسی قسم کی ملازمت، تجارت، پیشہ، ذریعہ معاش، کوئی کام کر رہا ہے. ظاہراً دیکھنے میں یہ دنیا داری ہے، اس کا معاش ہے، ذریعہ ہے، روزگار ہے. مگر یاد رکھ لیں کہ یہ دیکھنے میں جو آپ کو دنیاوی عمل نظر آ رہا ہے، یہ بھی اگر حکم الہی کے تابع ہو کر اللہ کی رضا کے مطابق حضور علیہ السلام کی سنت اور آپ کے فرمان کی اتباع میں اس نیت کے ساتھ، اور نیت خیر پر مبنی نیت، خدمت خلق، رزق حلال، اللہ کی رضا، فرض کی کما حقہ ادائیگی، ملک اور قوم اور غریبوں کی اور عوام کی مدد، اس قسم کی نیتوں کے ساتھ اگر آپ اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور اس میں سے بدنیتی، وقت کو ضائع کرنا، لیٹ آنا، جلدی چلے جانا، گپ لگانا، ملازمت اور کام کاج کے دوران دفتر میں سگریٹ پینا، مہمانوں کو بٹھا کے چائے پینا، کش لگانا، گپ لگانا، یہ سب حرام کام ہے. اب آپ کہیں گے یہ سگریٹ پینا، بات کرنا، چائے پلانا، یہ کیسے حرام ہو گیا؟ یہ اس لیے حرام ہے کہ یہ وقت کسی اور کام کے لیے تھا اور اس کی تنخواہ مل رہی ہے آپ کو، اور آپ اس فریضے کی ادائیگی کی بجائے یہ وقت چائے، کپ، سگریٹ اور گپ شپ پہ لگا رہے ہیں، اس لیے حرام ہو گیا. کیونکہ اتنے وقت کا رزق جو آپ کو ملے گا تنخواہ میں، اتنا حصہ، وہ رزق حرام ہوگا. لوگ شعور نہیں رکھتے ان باتوں. سمجھانا مقصود یہ ہے کہ اگر آپ کو مالک نے تنخواہ دی اس کام کے لیے، آپ نے 8 گھنٹے کرنا تھا، 10 گھنٹے کرنا تھا، ایک سیٹلمنٹ تھی، ایگریمنٹ تھا، اس میں آپ نے گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے گپ شپ میں، گھومنے پھرنے میں، سگریٹ میں، دائیں بائیں اس میں لگا دیے، تو اس وقت کا جو اعزازیہ، جو بھی حصہ بنا جو آپ گھر لے گئے، وہ حرام ہے. تو آپ دیکھیں ہم حلال میں کتنا حرام ملا رہے ہیں. لہذا اگر آپ نے پوری نیک نیتی سے، فرض شناسی کے ساتھ، وقت کو صحیح استعمال کرتے ہوئے، اپنے جاب، اپنی اپوائنٹمنٹ، اپنے روزگار اور اپنے منصب سے پوری امانت اور دیانت کا کام لیتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے، رزق حلال کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے، انہیں آسانی فراہم کرنے کے لیے اگر ان نیتوں کے ساتھ آپ نے دکان کی، سبزی بیچی، دودھ بیچا، پھل بیچے، کریانہ بیچا، ملازمت کی، جاب کیا، دیگیں پکائیں، جو کچھ کیا وہ عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے. وہ آپ کے کھاتے میں عبادت لکھی جائے گی. مت سمجھیں کہ عبادت صرف تسبیح پڑھنے کا نام ہے، یا عبادت صرف نفل پڑھنے اور پنجگانہ نماز اور روزے اور حج اور زکوٰۃ کا نام ہے. نہیں، عبادت ایک بڑا وسیع تصور ہے، انسان کی پوری زندگی کو اپنے ہاتھے میں لے لیتا ہے. اب میں یہ 8-9 پڑھے ہیں، میں آج ختم نہیں کرتا. مقصود تو سمجھانا ہے آپ کو، اس لیے ایک شک کو بھی سمجھا کے بیان کیا، اور آپ کی زندگی میں تبدیلی کی باعث بن گئی یہ بات، تو پھر تو مقصود حاصل ہوا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص ایک گھوڑا پالے، بخاری شریف میں حدیث، ایک شخص ایک
گھوڑا پالے، نوجوان لوگ بطور خاص سنیں، کارکنان سنیں، طلباء طالبات سنیں، اساتذہ سنیں، اور شہری اور عوام کے لوگ سنیں اور سمجھیں۔ ایک گھوڑا پالے اس نیت سے کہ میں اس کو جہاد میں استعمال کروں گا، جب جہاد کا وقت آ گیا، اگر اعلان ہوا تو میں اس کو جہاد میں استعمال کروں گا۔ اب ساری زندگی جہاد کا وقت نہیں آیا، نہ جہاد کا موقع آیا، نہ گھوڑا جہاد میں استعمال ہوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک وہ جہاد کی نیت سے گھوڑے کو پالتا رہے گا، گھوڑے کو رکھنا، گھوڑے کو چارہ دینا، گھوڑے کو صاف ستھرا رکھنا، اس کو کھلانا پلانا، اس کا گوبر اور اس کی جو گندگی ہے وہ صاف کرنا، پھاوڑے کے ساتھ زمین صاف کرنا، باہر لے جانا، چلانا پھرانا، ایکسرسائز کرانا، جو کچھ اس گھوڑے کی خدمت کرتا رہے گا وہ تمام عمر اس کی اللہ کے حضور عبادت میں لکھی جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کیسی عبادت ہے، نہ تو وضو کیا ہے، نہ کوئی نماز ہے اس میں پڑھی گئی، نہ اس میں روزہ انوالو ہوا ہے، نہ حج اس میں انوالو ہوا ہے، نہ کوئی صدقہ ہے، نہ خیرات ہے، نہ کسی شخص کے ساتھ کوئی نیکی ہے، نہ بھلائی ہے۔ اپیرنٹلی کوئی ایسا کام نہیں کیا جسے عرف عام میں لوگ عبادت اور نیکی سمجھتے ہیں۔ گھوڑا پالا ہے، اب این ممکن ہے دیکھنے والے سمجھے شوقین ہے گھوڑے کا، دیکھنے والے سمجھیں ایک شخص کے پاس ایک کار ہے، دو آدمیوں کے پاس ایک کار ہے، کرولا ہے، کوئی کار ہے اچھی، ایک کی نیت یہ ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں تو یہ شاندار نیا ماڈل ہے کار کا، اس پہ جب سفر کرے تو ٹیکا بنتا ہے، لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ ہاں کوئی جا رہا ہے، اور آرام دہ سفر ہے، کار پر جاؤں، کار پر آؤں، آرام دہ سفر ہے۔ اس نے اس نیت سے کار رکھی، خریدی، اس کو کار تو ہے اس کے پاس، کار تو ہے مگر نیکی عبادت اور بندگی میں بیکار ہے، اس کا ثواب کوئی نہیں۔ اب دوسرے کے پاس بھی اسی ماڈل کی وہی کار ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ دینی کام کی انجام دہی کرتا ہے، اپنے فرض شناسی سے باخبر ہے، وہ کہتا ہے کہ اس لیے رکھی تاکہ عین وقت پر میں اپنے فرض کی ادائیگی پر پہنچ جاؤں، وقت پر آ جاؤں، اور اس کے ذریعے میں سفر دین کے لیے کروں، خدمت خلق کا سفر کروں، تیزی کے ساتھ، وقت ضائع ہونے سے بچے، جب فرصت کا وقت ملے میں ادھر جاؤں، اور اس کے ذریعے دینی کام انجام دے، سفر طویل کرے تاکہ وقت بچے اور انجام دے۔ نیت اس کی ہے، نیت اس کار کے رکھنے کی یہ ہے۔ اب اس نیت میں ہر وقت وہ یہی کام نہیں کرتا، ہر وقت وہ کام یہ نہیں کر رہا، کبھی فیملی کے ساتھ جا رہا ہے، کبھی سودا خریدنے جا رہا ہے، کبھی کسی کو عیادت کے لیے جا رہا ہے، کبھی دفتر جا رہا ہے، کام اور بھی انجام دے رہا ہے، مگر نیت اس کار کے رکھنے کی یہ ہے۔ جیسے گھوڑا رکھا اس نیت سے کہ جہاد کروں گا جب وقت آئے گا، مگر اس کے علاوہ اس گھوڑے پر سواری بھی کرتا ہے، اس کو چلاتا پھراتا بھی ہے، گھومنے بھی جاتا ہے، اس کی رائیڈنگ بھی کرتا ہے، باقی کام بھی کرتا ہے، مگر سارے کام جہاد سے ہٹ کریں، مگر نیت ہمتاً اس کے رکھنے اور پالنے کی جہاد ہے، اس کا ہر عمل عبادت ہو رہا ہے جو گھوڑے سے متعلق۔ تو اس کا کار کو رکھنا اور کار کو سنبھالنا اس نیت کی وجہ سے عبادت بن گیا۔ ایک آدمی نے ایک بڑی گاڑی رکھی ہے، بڑی گاڑی رکھی ہے، اس کے لمبے سفر ہیں، اس نے لمبے طویل سینکڑوں میلوں کے سفر کرنے ہیں، پکے کے کچے کے سفر۔ چھوٹی گاڑی سفر کے معنی ہے، پہاڑی رستوں کے لیے ٹھیک نہیں، کچے رستوں کے لیے ٹھیک نہیں، تبلیغ کے لیے جانا ہے، دعوت کے لیے جانا ہے، خدمت خلق کے لیے جانا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے سفروں پر جانا ہے، اور اس کے لیے اسے جو ضروری سہولتیں درکار ہیں، اس نیت کے ساتھ وہ جو کچھ رکھتا ہے، انٹورج بناتا ہے۔ اب وہ ساری زندگی جب تک وہ رکھے اعلیٰ سے اعلیٰ سواری، وہ سب اس کی عبادت اور بندگی۔
ایک شخص حج کرنے جاتا ہے، عمرے پر جاتا ہے اور بیٹھتا ہوائی جہاز پر، ایک بحری جہاز پر گیا اور ایک پیر غالب لاہوری صاحب کو خیال آیا کہ پرانے زمانے کی سنت ہے گدھے خچر پہ سفر کرنا، انہوں نے گدھا خچر خریدا، اس پہ چل پڑے کہ میں اس پر سفر کرتا ہوں۔ 3 آدمی جا رہے ہیں، چوتھا پیدل جا رہا، چوتھا مسکین فیض الرحمان صاحب نے کہا پرانے اہل اللہ پیدل سفر کرتے تھے تو میں حج پر حضرت ابراہیم بن ادم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے پیدل چلتا ہوں۔ علامہ پیر خواجہ غالب لاہوری نے کہا کہ گدھے پہ خچر پہ سفر کرتا ہوں، سنت ہے۔ ایک ریل گاڑی پہ چل پڑا، ایک بحری جہاز پہ گیا، ایک ہوائی جہاز پہ گیا۔ حج پر تو سارے پہنچے، سب کو سفر کا اجر ملا، تو کیا جس نے ہوائی جہاز کا سفر کیا وہ ہوائی جہاز کا سفر اس کی عبادت نہیں ہوگی؟ نہیں، وہ ہوائی جہاز کا سفر بھی اس کی عبادت۔ اللہ کے ہاں یہ ناانصافی نہیں کہ پیدل والے کی پیدل سفر عبادت اور خچر والے کی عبادت نہ ہو۔ خچر والے کی بھی عبادت، گاڑی والے کی بھی عبادت، بحری جہاز والے کی عبادت، ہوائی جہاز والے کی عبادت۔ اللہ کے ہاں یہ سواریاں معنی نہیں رکھتی، اصل معنی رکھتا ہے سفر۔ اللہ کے گھر کے لیے جا رہا ہے، اس سفر کے لیے، اس نیک کام کے لیے اس نے وقت بچانے، سفر کو بہتر کرنے کی جو سواری اختیار کر لی، ہر شے داخل عبادت۔ تو پیدل اور سائیکل سے لے کر ہوائی جہاز تک سارے سفر عبادت ہو گئے۔ آپ نیک کاموں کی انجام دہی کے لیے سفر کرتے ہیں ہوائی جہاز پر، تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، درس قرآن کے لیے کراچی جا رہے ہیں، پشاور جا رہے ہیں، ہوائی جہاز پر جا رہے ہیں، یہ سب عبادت ہے۔ جہاز پر چڑھنا عبادت، اترنا عبادت، بیٹھنا عبادت، اس کے دوران آپ نے کھانا کھایا، چائے پی، وہ بھی عبادت۔ پھر آپ کو گاڑیاں لینے کے لیے آئیں، ان گاڑیوں میں بیٹھنا بھی عبادت۔ یہ میں تصور سمجھا رہا ہوں، ہم نے دین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ لوٹا اٹھانا، لنگوٹا کس لیں، کیا لوٹا و لنگوٹا، کیا یہ دین ہے؟ اللہ کی ذات ان چیزوں سے بے نیاز ہے، ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ پھٹے کپڑے پہننے والے بھی اس کے محبوب ہیں، اور 70 ہزار درہم کی دستار پہننے والے غوث العظم بھی اس کے محبوب اعظم ہیں۔ روکھی سوکھی روٹی کا لنگر کھلانے والے فقیر بھی اس کے ولی ہیں، اور اعلیٰ شاہانہ دسترخوان پر کھانا کھلانے والے نظام الدین محبوب الہی اولیاء بھی اس کے ولی ہیں۔ میری بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ حضرت فخر الدین رازی، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، میں آپ کو بندگی کا، عبادت کا تصور دے رہا ہوں۔ عبادت بندگی نہ لباس میں ہے، نہ کھانے کے انداز میں ہے، نہ سواری کے روپ میں ہے، نہ رہائش کے انداز میں ہے۔ نیک اور پاک عمل، نیت رضا الہی اور خدمت دین اور خدمت خلق کی، یہ آپ کے ہر عمل کو عبادت بنا دیتی ہے۔ تو خواجہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تعریف سنی حضرت خواجہ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں بڑے کامل ولی اللہ تھے۔ یہ جو اب واقعہ سنا رہا ہوں، اتفاق ہے کہ یہ خود میری نظر سے نہیں گزرا ہے، کتابوں میں، مگر اتفاق سے میں نے نہیں پڑھا، میں نے ابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے سنا، یعنی ان کی روایت سے سنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ بیعت کے لیے بڑی تعریف سنی حضرت خواجہ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ کی، بڑی دھوم سنی ان کی ولایت کی۔ وہاں پہنچے،
جب پہنچے ان کے دربار میں، ان کی حویلی میں جو ان کا ڈیرا تھا، تو وہاں دیکھا کہ ان کے ڈیرے پر گھوڑے، بڑی بڑی اعلیٰ نسلوں کے بے شمار گھوڑے بندھے ہوئے. کیا؟ بڑی بڑی اعلیٰ نسلوں کے گھوڑے. ایک تو گھوڑے یہ ہیں نا جو اس وقت اسمبلیوں میں ہیں، ہارس ٹریڈنگ والے، یہ تو کوئی اعلیٰ نسلوں کے نہیں لگتے. وہ دوسرے گھوڑے بڑی اعلیٰ نسلوں کے گھوڑے بندھے ہوئے. اور آپ قریب ہو کے دیکھا تو سونے کے وہ ہیں سنگل جو گلے میں ڈالے ہوئے سونے کے، ان کے ساتھ بندھے ہوئے. پہلے تو گھوڑے اتنی اعلیٰ نسلوں کے دیکھے کثیر تعداد میں تو لرز گئے، آدھی عقیدت تو وہیں جاتی رہی. آگے بڑھ کے دیکھا کہ سونے کے زنجیر ڈالے ہوئے ہیں، تو جو رہ گئی تھی عقیدت وہ وہیں ختم ہو گئی. اور وہاں حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کی بجائے وہیں سے الٹے پاؤں پھرے اور واپس آ گئے. بیعت نہ کی. بیعت انہوں نے کہا یہ کہاں کا ولی اللہ ہو سکتا ہے اتنی اعلیٰ نسلوں کے قیمتی گھوڑے اور سونے کی زنجیروں کے ساتھ؟ یہ کوئی فقیری اور درویشی ہے. واپس آ گئے. وقت گزر گیا. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت آیا. انہوں نے اپنی پوری زندگی جتنے بد مذہب لوگ تھے، دہریے تھے، لادین تھے، ملحد تھے، بے دین فلاسفر تھے، اسلام پر حملہ آور لوگ تھے، ریشنلسٹ، بڑے بڑے ریشنلسٹ اور فلاسفرز، پوری زندگی ان کے خلاف ایک جہاد کیا تھا اور اسلام کی صداقت اور حقانیت کو بڑے بڑے قوی دلائل کے ساتھ پوری دنیا میں روز روشن اور سورج کی طرح چڑھا کے ثابت کیا تھا. اتنی بڑی دین کی علمی خدمت کی تھی کہ تصور سے باہر. اور خالی ان کی ایک تفسیر کبیر جو قرآن مجید کی 30 جلدوں میں لکھی، وہ ساری دنیا کی خدمات ایک طرف اور علماء کی اور ان کی تفسیر کبیر ایک طرف. آج تک قرآن کی تفسیر کرنے والے علم کی خیرات تفسیر کبیر سے لیتے ہیں. فیض چل رہا. جب ان کی وفات کا وقت آیا تو شیطان ایک انسانی شکل میں مولوی بن کر، مفتی بن کر، مناظر ان کے سامنے آ گیا. اور شیطان نے قسم کھائی کہ میں اس نے ساری زندگی دین کے دشمنوں کو ہرایا ہے، آج مرنے سے پہلے میں اس کو ہراؤں گا تاکہ یہ اسلام اور ایمان سے محروم ہو جائے اور کافر ہو کر مرے. کیا اس ارادے سے تیاری کے ساتھ شیطان آ گیا انسانی شکل میں. اس نے آ کے پوچھا فخر الدین رازی تم اللہ کو ایک مانتے ہو اور اس کے وجود کے قائل ہو؟ اس نے کہا میرا ایمان ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا اچھا بتاؤ اس کی دلیل کیا ہے، اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے ایک بہت بڑی قوی دلیل دی. شیطان نے اسی طرح فلسفے کی دلیل کے ساتھ اس کو رد کر دیا. وہ انسان تو نہیں تھا، وہ تو شیطان تھا. اس کے پاس اب دلیل کی قوت تو انسانوں سے بھی زیادہ تھی. آپ نے اس نے ایک اور دلیل دی، دوسری دلیل دی اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت توحید پر. اس نے اس دلیل کو بھی دلیل سے رد کر دیا. پھر اس نے تیسری دلیل دی، اس نے اس کو بھی دلیل سے رد کر دیا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 100 دلائل تھے، بڑے بڑے قوی، ایک سے ایک بڑھ کر. 99 دلائل آپ پیش کر چکے اور شیطان نے 99 کے 99 دلائل رد کر دی. آپ متزلزل ہو گئے اور بڑی سخت پریشانی میں، التہاب میں مبتلا ہو گئے. اور یہ طے ہو گیا تھا کہ جو اپنی دلیل سے اپنا موقف ثابت کر لے گا دوسرا فریق اس کے عقیدے کو مان لے گا. آپ کو بڑا اعتماد تھا اللہ کی دی ہوئی اس نعمت پر، علم پر. جب آخری دلیل بچ گئی ان کے ترکش میں اور کوئی تیر نہیں تھا اور وہ بھی رد ہو جانی تھی.
متزلزل ہو گئے، اسے اکھڑ گئے قدم، سخت پریشان تھے، آنکھوں میں آنسو تھے کہ آج عمر بھر کر عقیدہ جس کی خدمت کی متزلزل ہو رہا ہے اور شاید اس کی میراث نہ لٹ جائے۔ آخری دلیل دینے لگے۔ این اس وقت حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ جن کی بیعت نہیں کی تھی وہ امام فخر الدین رازی کی آنکھوں کے سامنے آ گئے، فرمایا رازی بے ایمان نہ بن، اب کوئی دلیل نہ دے، فقط یہ دلیل دے کہ میں نے خدا کو اس لیے مانا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے کہا ہے خدا ہے۔ میں نے خدا کو فرمان مصطفیٰ سے مانا ہے تو خدا کی وحدانیت پر میری آخری دلیل محمد مصطفیٰ کا وجود، حضور کی ذات میری دلیل، یہ دلیل، اپنی دلیل واپس لے نہیں تو بے ایمان ہو جائے گا۔ جب امام فخر الدین رازی کو حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا سامنے آ کر اور کہا کہ تو آپ کا یہ فرمانا تھا، اور شیطان نے شکست تسلیم کر لی اور شکست خوردہ ہو کے واپس بھاگ گیا اور جاتے ہوئے کہہ گیا کہ رازی تو نہیں جیتا، نجم الدین کبریٰ نے جیتا۔ اگر دلیل اپنی دیتا تو تیری دلیل کو رد کر دیتا، مگر اس دلیل کو رد نہیں کیا جا سکتا، محمد مصطفیٰ کی دلیل۔ تو شیخ نجم الدین کبریٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تو نے بیعت نہیں کی تھی مگر سفر تو میری طرف بیعت کی نیت سے کیا تھا، میں نے کہا چلو تیرے ایمان کو بچا۔ حضرت شیخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک عالم دین بڑے پرہیزگار اور متقی دہلی آتے آپ سے بیعت کرنے کے لیے، پورا دن دیکھا صبح سے شام تک ان کے معمولات، صبح آپ تشریف لائے باہر بیٹھ گئے، سارا دن اللہ کی مخلوق آتی رہی، کوئی دین کا مسئلہ پوچھتا وہ بتا دیتے، کوئی وظیفہ پوچھتا وہ بتا دیتے، کوئی بیمار دکھی آتا اس کو دم فرما دیتے، کوئی حاجت مند آتا اس کی ضرورت پوری کر دیتے، کسی کی اور مشکل ہوتی اس کو حل کر دیتے۔ ظہر کا وقت ہو گیا، سارا دن اللہ کی مخلوق کے معاملات چکاتے، اٹھے نماز ظہر پڑھی، کھانا کھایا، پھر بیٹھ گئے، عصر تک پھر مخلوق خدا رہی، ہجوم ہوتا تھا اور شام تک سارا دن مخلوق کا تانتا بندہ رہتا اور ان کی حاجتیں ہی پوری کرتے رہے۔ نماز کے وقت پہ اٹھ کے نماز پڑھتے رہے اور دن بھر مخلوق خدا کی حاجتیں پوری کرتے رہے۔ اور جب کھانے کا وقت آیا تو ایک عالی شان دسترخوان بچھ گیا، زرق برق لباس کے ساتھ ان کے درباری تھے سپاہی، وہ آ گئے، عالی شان ان کے لباس جیسے کسی شہنشاہ کے دربار کے ہوتے، اس لباس کے ساتھ وہ آ گئے، کھانے رکھے گئے، اعلیٰ قسم کے برتن، اعلیٰ قسم کے تنوع کے اقسام و انواع و اقسام کے کھانے، اور وہ سارا دسترخوان بھر گیا۔ لوگوں نے کھانا کھایا، شام کو لوگوں نے دعائیں کروائیں، اختتام ہوا مجلس کا اور دعا کر کے نماز پڑھی، گھر آ گئے۔ جب آپ واپس گھر کی طرف تشریف لے آئے تو وہ جو ایک عالم دین بڑا نیک متقی آدمی آپ کے بیعت کرنے کے لیے آپ کے ہاں حاضر ہوا تھا، وہ آپ سے اجازت لے کے واپس جانے لگا، بیعت نہیں کی، واپس جانے لگا۔ آپ نے اسے بلایا، کس لیے آئے تھے؟ کہنے کا سچ بات تو یہ ہے کہ آیا تو بیعت کی نیت سے تھا۔ تو فرمایا پھر بیعت نہیں کی، واپس یوں ہی جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا سارا دن آپ کا دیکھا ہے، دنیا داری دیکھی ہے، اللہ کا کام کیا ہی نہیں آپ نے، کوئی عبادت، کوئی ذکر اذکار، کوئی مراقبہ، کوئی وظیفہ۔ میں سوچتا تھا کہ تنہائی میں بیٹھ کر آپ سارا دن اللہ اللہ میں لگے رہیں گے، تو یہ تو سارا دن مخلوق کے دندے ہی نپٹاتے رہے، کسی کو وظیفہ دے، کسی کو دعا دے، کسی کو دم کر، کسی کی حاجت روائی کر، پھر کھانا کھلا، آنے جانے والوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، لنگر چل رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہاں تو وہ بات نظر نہیں آئی، ولایت کی تو واپس جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی ہمارا دن دیکھا ہے، رات بھی دیکھ لے، دن دیکھا ہے رات بھی دیکھ لے، تو ایک رات بھی گزار لے ہمارے ساتھ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی رات بھی دیکھ لیتا ہوں۔ آپ نے خدام کو حکم دیا، خدام ہیں
حکم دیا خادموں کو کہ اس کا بستر بھی میرے کمرے میں لگا دیں، اس کا بستر میرے کمرے میں لگا دیں، الگ نہیں، کمرے میں بستر لگ گیا۔ نماز عشاء پڑھی، آپ اپنے وظائف سے فارغ ہوئے اور آ کے آرام فرما بستر پہ لیٹ گئے، سارے دن کے تھکے ہوئے نماز پڑھی بستر پہ لیٹ گئے۔ اور وہ جو اللہ والا بیعت ہونے آیا تھا مرید ہونے کے لیے، وہ ایک مصلی پر بیٹھ کر اپنی تلاوت کرنے لگ گیا، پھر تسبیح کرنے لگ گیا، ذکر اذکار کرتا رہا، ساری رات وہ جاگتا عبادت کرتا رہا، آپ لیٹے رہے۔ پچھلی رات کا وقت ہوا، فجر سے قبل تہجد کے لیے آپ اٹھے، آپ نے نماز تہجد ادا کی، پھر نماز فجر پڑھی، اللہ کیا، تو اس نے بھی تہجد پڑھی، نوافل پڑھے، تو اس کے بعد پھر اس کے لیے کوئی چائے یا جو بھی کھانا سمجھ لیں منگوائی اور بلایا، فرمایا ابھی رات بھی دیکھ لی ہماری۔ درمیان میں اس کو کہا کہ اب تھوڑی دیر سو جاؤ، پہلے کہا تھوڑی دیر اب سو جاؤ، وہ سو گیا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو جو تھوڑا سا عقیدہ ادب احترام کا بچ گیا تھا وہ بھی چھٹی۔ اس نے کہا دن یہ دیکھا تھا، رات انہوں نے شاندار بستر لگا ہوا ہے، اچھا اس پر لیٹ گئے ہیں، اور تہجد کے وقت اٹھے ہیں، نماز پڑھی ہے، نماز فجر پڑھی ہے، تو کوئی خاص جو اس کے ذہن میں تصور تھا وہ تو کچھ نہیں کیا۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تم نے صحیح دیکھا، اب تھوڑی دیر ساری رات کے تھکے ہوئے لیٹ جاؤ، آرام کر۔ وہ لیٹ گیا، جو ہی لیٹا اس نے دیکھا کہ ایک طرف حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بیٹھے ہیں، ایک جگہ ہے مقام، ایک طرف وہ خود بیٹھا ہے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر ایک موم بتی ٹمٹما رہی ہے، کیا تھوڑی تھوڑی ٹمٹماتی روشنی ہے، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے سر مبارک سے ایک نور کا ستون اتنی شعاعیں ہیں کہ دیکھا بھی نہیں جا سکتا اٹھ رہا ہے، اور آپ کے سر مبارک سے لے کر عرش معلا تک سارا نوری نور ہے، سارا نور ہی نور ہے۔ تو وہ اٹھ بیٹھا اور آپ کے قدموں پہ گر پڑا، اس نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں، میری سوچ اور میرے خیالات میں غلطی تھی، میں نے توبہ کی، بیعت بھی ہو گیا، اور عرض کرنے لگا حضور اب فلسفہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، یہ تو سمجھا دیں تاکہ اصلاح بھی ہو جائے۔ توبہ تو کر لی، مگر اب اس کا اطمینان بھی ہو جائے کہ ماجرا کیا ہے۔ تو فرمایا کہ ولایت، یہ کتنے نفل پڑھے، کتنی تسبیح کی، کتنے گھنٹے جاگے، کتنا لیٹے، اس چیز کا نام ولایت۔ ان چیزوں میں کھانا روکھی روٹی کا کھایا یا اچھا کھایا، مرغ کھایا یا دال کھائی، دسترخوان اعلیٰ لباس کے خدام ہوئے، اچھے برتن بچھے یا کمزور بچھے، ولایت ان چیزوں میں نہیں۔ ولایت اپنے قلب اور باطن اور اپنی پسند اور ناپسند اور اپنی خواہشات کو اللہ کے سپرد کر کے خود سے فنا ہو جانے کا نام۔ یہ جو کچھ تو دیکھتا رہا وہ ظاہر تھا، جو دن کو دیکھا، جو رات کو دیکھا، وہ زندگی کے ظاہر کے معمولات تو وہ دیکھتا رہا۔ ولایت اس پر منحصر نہیں، ولایت یہ کہ انسان کے دل کی جو خواہش ہے، ایک شخص ساری رات عبادت کرتا ہے اور دل سے تکبر نہیں جاتا، سارا دن اللہ اللہ کرتا ہے اور دل سے مخلوق خدا کے خلاف حسد، بغض، عداوت اور عناد نہیں جاتا، عمر بھر تلاوت کرتا، خیرات کرتا، تسبیحات کرتا ہے، مگر عجب نہیں جاتا، کدورت نہیں جاتی، تنگ دلی نہیں جاتی، حسد نہیں جاتا، دنیا پرستی، زر پرستی کی آرزو نہیں جاتی، ساری عمر عبادت اور نوافل پڑھتا ہے، مگر دل کے اندر مولا کے عشق اور محبت اور اس کی رضا کی شمع روشن نہیں ہوتی، دل سے پردہ نہیں اٹھتا، معرفت اس کے ساتھ قلبی تعلق نہیں بنتا، انسان اپنے من کو، خواہش کو، آرزو کو اس کے سپرد نہیں کرتا، اور اس خود اللہ کو اپنی خواہشات نفس پر اور اپنے قلب و باطن اور زندگی پر اللہ کو متصرف نہیں بناتا، اپنے فیصلے اپنی آرزو کے تابع کرتا ہے، اللہ کے امر کے تابع نہیں کرتا۔
اپنی پسند ناپسند اپنے نفس کی چاہتوں سے فیصلہ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے تابع فیصلہ نہیں کرتا۔ ایک طرف اللہ کا امر ہوتا ہے، ایک طرف اس کی خواہش ہوتی ہے، خواہش غالب امر دب جاتا ہے۔ فرمایا ولایت ظاہر اوقات کا نام نہیں، ولایت باطن کے تعلقات کا نام ہے کہ بندے تو نے خود کو اللہ کے سپرد کتنا کر دیا ہے۔ جب اللہ کا بندہ ایک معصوم بچے کی طرح ہو جائے، ایک معصوم بچے کی طرح ہو جائے، اتنا معصوم بچہ کہ جس کی آرزویں اس پر حکم نہیں چلاتی، جس کی خواہشات اس پر حکم نہیں چلاتی، معصوم دودھ پیتا بچہ جیسے ماں کی گود میں ہوتا ہے، تو وہ بچہ جتنا ماں کو پیارا ہوتا ہے، وہ سوتا رہے یا جاگتا رہے، ماں اس کا سونا جاگتا نہیں دیکھتی، ماں جاگتے کو بھی پیار کرتی ہے، سوتے کو بھی پیار کرتی ہے، ہنستے کو بھی پیار کرتی ہے، روتے کو بھی پیار کرتی ہے۔ ماں سارا دن کھلاتی ہے، پیار کرتی ہے، کیوں کہ نہ بچے کی تکلیف اپنی، نہ بچے کی راحت اپنی، نہ بچے کا جاگنا اپنا، نہ بچے کا سونا اپنا، نہ بچے کی خواہش اپنی، نہ پسند اپنی، نہ ناپسند اپنی، کیونکہ عمر کے اس حصے میں ہے جہاں اس کی پسند اور ناپسند کا دائرہ ابھی شروع نہیں ہوا۔ گویا پسند اور ناپسند کی حکومت اس بچے میں ابھی نہیں آئی۔ فرمایا جب بندہ جوان ہو کر، صاحب پسند ہو کر اپنی پسند کو ذبح کر دیتا ہے، صاحب خواہش ہو کر اس کی خواہش پہ ذبح کر دیتا ہے، صاحب تصرف ہو کر اس کے امر پہ ذبح کر دیتا ہے، اپنی خواہشات، اپنی ترجیحات، ہر چیز اس کی رضا پہ قربان کر دیتا ہے، اس کا دل اس کی محبت کا ایسا آئینہ بن جاتا ہے کہ نہ کسی کے لیے اس کے دل میں حسد بچا، نہ تکبر بچا، نہ رعونت بچی، نہ کبر بچا، نہ تنگ دلی بچی، نہ غصہ بچا، نہ اناد بچا، نہ عداوت بچی، ساری کدورتیں مٹ گئی، صرف اللہ کی محبت نے دل کو صاف کر لیا۔ فرمایا قلب و باطن جب ایسا ہو جائے وہ خدا کا ولی ہوتا ہے، پھر وہ کھائے یا بھوکا رہے، وہ پہنے یا پھٹے پرانے کپڑے پہن لے، یا وہ شہنشاہی لباس پہنے، وہ لوٹا اٹھائے یا تسبیح اٹھائے، یا وہ اعلیٰ زندگی بسر کرے، وہ دسترخوان بچھائے یا روکھی کھائے، وہ سارا دن، وہ جب صبح سے رات تک تم نے مجھے یہ تو دیکھا کہ صبح سے رات تک میں مخلوق خدا کے ساتھ رہا ہوں، مگر تم نے یہ نہ دیکھا کہ صبح سے رات تک مخلوق کے ساتھ بیٹھنے کا حکم مجھے دیا کس نے؟ اپنی خواہش سے نہیں بیٹھا، اس نے مامور کر دیا ہے۔ کسی کو مصلی پر عبادت کے لیے مامور کرتا ہے، پھر اس کی حکمرانی نافذ ہوتی ہے۔ کسی کو اپنی مخلوق کی حاجت روائی پہ مامور کرتا ہے، کسی کو مخلوق کی رہنمائی پہ مامور کرتا ہے، کسی کو مخلوق کی مشکلات کو دور کرنے پر مامور کرتا ہے، کسی کو عقیدے کے اندھیرے دور کرنے پر مامور کرتا ہے، کسی کو لوگوں کے اخلاق بدلنے پر مامور کرتا ہے۔ ایک مقام اس کے تعلق کا ایسا آتا ہے جب بندہ اس کا اپنا ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے محبوب بندے، میرا تو ہو گیا ہے، اب میرے بندوں کا کام کر، میرے بندوں کو ہدایت دے، میرے بندوں کی مشکلات آسان کر۔ یہ چیزیں پھر اللہ کے محبوب بندے کے لیے میٹر نہیں کرتی، چونکہ وہ جو کچھ کر رہا ہے صبح و شام، رات اور دن، وہ امر الہی کے تابع کر رہا ہے۔ اللہ نے جو ڈیوٹی دی ہے وہ ڈیوٹی ادا کر رہا ہے، جو ڈیوٹی دی ہے وہ ڈیوٹی ادا کر رہا ہے۔ لہٰذا جب کوئی ڈیوٹی والا ہو جائے تو اس کے کام کے دن کیسا گزارا، رات کیسی گزاری، وہ اس کا اپنا کام نہیں ہوتا، وہ اس کا دیا ہوا کام ہوتا ہے۔ لا تعبدون الا اللہ کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک یکسر جدا پوری زندگی کا تصور ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مولا کے سپرد کر دے، اپنے آپ کو مولا کے سپرد کر دے۔ پھر دفتر میں کی ہوئی نوکری بھی عبادت ہے، پھر آپ نے اپنے حلقے میں مصطفی انقلاب کے لیے محنت کی، ووٹ دیے، ووٹ مانگے، رات دن صرف کیے،
یہ بھی عبادت ہے۔ انما الاعمال بالنیات کہ ایک دھن سوار ہے، ایک دھن سوار ہے کہ مولا کی راضی کے لیے، رضا کے لیے، اس کے دین کے لیے، مصطفی انقلاب کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے، غریبوں کا مقدر بدلنے کے لیے میں یہ جنگ لڑ رہا ہوں۔ بس آپ کا لمحہ لمحہ سانس لینا بھی عبادت، سانس لینا بھی عبادت۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک طالب علم اگر گھر سے چلے اور جہاد کی نیت سے چلنے والا مجاہد گھر سے چلے تو اس کے ایک ایک قدم سے جو دھول اڑتی ہے وہ دھول اڑانا قدم سے قدم قدم پر عبادت، اور وہ دھول کسی پر پڑ جائے تو وہ بھی باعث بخشش ہے۔ اور جب وہ طالب علم چلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے۔ ابھی مدرسہ میں نہیں پہنچا، ابھی مسجد میں قرآن مجید پڑھنے کی جگہ تک ابھی گھر سے چلا ہے، گلی میں آ رہا ہے، ماڈل ٹاؤن سے آ رہا ہے، ٹاؤن شپ سے آ رہا ہے، باگڑیاں سے آ رہا ہے، کیر کلاں سے آ رہا ہے، گرین ٹاؤن سے آ رہا ہے، ابھی ویگن نمبر 4 سے آ رہا ہے۔ کون؟ مجھے تو اپنے ایم اے کے زمانے کی ایک ہی ویگن کا نمبر یاد ہے، اور میرا جاگ سارا جو ہے علم وہ ویگن نمبر 4 کے آگے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک 47 بھی ہوا کرتی تھی، ویگن نمبر 47 اور 4 آگے تو باقی پھر آگے علم بڑھ گیا، ہم ادھر ہی رہ گئے، آگے علم میں وسعتیں آ گئیں اور ہم پرانے لوگ ہیں ادھر ہی رہ گئے۔ تو جدھر بھی آ رہا ہے اس کے قدم قدم پر عبادت ہو رہی ہے، فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں۔ ابھی گلیوں میں چلتا فرشتے پر بچھا رہے ہیں، کیوں؟ تو کنسیپٹ جو ہے وہ عین اس عمل میں، عبادت کے عمل میں انگیج ہونا عبادت نہیں، اس نیت کو جس نے اپنا لیا اور ساری زندگی اس نیت کے تابع ہو گئی تو کل زندگی عبادت ہو گئی۔ قرآن مجید میں ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی نیت سے چل پڑا، گھر سے نکل پڑا، مگر ہجرت کر نہ سکا، منزل تک نہ پہنچا، رستے میں موت آ گئی، رستے میں، تو فرمایا فقد واقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ کامل ہو گیا۔ حج کے لیے چل پڑا، مکہ معظمہ نہیں پہنچا، رستے میں ڈوب گیا، شہید ہو گیا، اس کے حج کا اجر اللہ کے ذمہ لازم ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا نا بات، یہ کنسیپٹ جدا ہے۔ خود اس عمل میں انوالو ہونا عبادت نہیں، اس عمل کی نیت کو رکھ کر زندگی کا سفر جاری کر دینا عبادت ہے۔ خواہ اس میں 50 سال گزار دیں، 100 سال گزار دیں، 1 مہینہ گزار دیں، 10 دن گزار دیں۔ لہذا آج کا سبق لا تعبدون الا اللہ، اللہ کی عبادت کیا کرو، کیا؟ اللہ کی بندگی کیا کرو۔ تو آج کا سبق یہ ہوا کہ اللہ کی بندگی میں ساری زندگی گزارا کرو۔ بولیے، اللہ کی بندگی میں ساری زندگی گزارا کرو۔ اس میں پھر جو آرام کرتے ہیں جسم کو وہ بھی عبادت ہے۔ حدیث پاک میں کہ جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، طاعت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر تھک جاتا ہے، وہ لیٹتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ وہ جب تک لیٹا رہتا ہے اللہ پاک 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے، فوری جاؤ، میرا بندہ آرام کر رہا ہے، ایک اس کے سرانے، ایک اس کی پائنتی، جب تک جاگے نہیں اس کی جگہ کھڑے ہو کے استغفار کی تسبیح پڑھتے رہو، اس کی جگہ عبادت کرتے رہو۔ اللہ کا بندہ لیٹا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور حدیث پاک نے فرمایا نوم العالم عبادت، جو اللہ کا عارف ہے اور جو حضور کی سنت کے لیے جیتا مرتا ہے اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ حدیث پاک، اس کا سونا بھی، اٹھنا عبادت، سونا عبادت، چلنا پھرنا عبادت، کھانا پینا عبادت۔ تو اللہ کی بندگی اختیار کرنے کا مطلب ہے کہ پوری زندگی اس کی بندگی کے تابع کر دیں۔ کوئی سمجھ آئی ہے؟ اللہ تبارک، سمجھ آنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر تبدیلی کا فیصلہ کر کے اٹھا کریں، تھوڑی تھوڑی ہو جایا کرے، ہر ہفتے جتنی بھی ہے، مگر آغاز تو ہو جائے۔ ہو گیا کہ نہیں آغاز؟
اللہ پاک حضور علیہ السلام کے صدقے کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.